नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि मईशत के मुतालिक संजीदा गुफ्तगू करना अब लाजमी हो चुका है। पहले सियासत को महवर बनाकर मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया किया जा चुका है। हम लोग सियासी नज़रियात की बुनियाद के ऊपर एक साथ लड़ते रहे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहे, और उससे माजी में भी अगर देखें तो भी यही होता रहा। लेकिन असल चीज़ थी मुल्क की मईशत, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया उन लोगों ने जो कि बरसरे इक़्तिदार थे माजी में। अब मौजूदा हुक्मरानों के बारे में बात नहीं करूँगा। अब बात यह है कि हुकूमत का आप समझेंगे 1 साल तो हो ही गया। अब इन्होंने क्या इम्प्रूव किया इसके बारे में भी जानना है। क्या खोया क्या पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चा है फ़ौरन दौड़ना तो नहीं शुरू कर देगा, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करें। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट पाकिस्तानी तो इतनी अच्छी कौम है, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन किसी से होती ही नहीं है। हमें बस आप महंगाई के बोझ के नीचे ना कुचलें तो वी आर जस्ट फाइन। आप हमें थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट दे दें, वी आर जस्ट फाइन। आप थोड़ी बहुत इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दे दें, वी आर ओके। अनफॉर्चुनेटली इस मौजू के ऊपर अब गुफ्तगू करना लाजमी हो चुका है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मारूफ मईशत दान डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। वेलकम करता हूं आपको शो में डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। मैं अभी देख रहा था आपके मुख्तलिफ जो पब्लिकेशंस आती हैं, और मैं उसमें देख रहा था आपका रिसेंट जो आपने पब्लिश किया, तो मैंने देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप दिल की आवाज़ बने हैं बहुत सारे ताजरों सनतकारों की, और बिलखुसूस अवाम का भी आपने उसमें एक पस मंज़र पेश किया है। बात यह है कि सर, जिन हालात को आपने समराइज़ करके उनको बयान किया है, मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन तक भी वो बात पहुँचनी चाहिए कि आप क्या महसूस करते हैं हमारी मईशत के मुतालिक, और मे भी यहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर अंदाज पे उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आप मुख्तलिफ रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। जी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। देखिए अली साहब, तकरीबन साल भर पूरा होने को है जैसे आपने कहा, और मुझे आपका इब्तदाइया इस हवाले से बड़ा पसंद आया कि आपने एक कंपैरिजन दिया कि मईशत या सियासत। तो पिछले कोई 40-50 साल से आप सोचिए कि हमारा फोकस तकरीबन मुकम्मल तौर पे सियासत में रहा है। मीडिया उठा के देख लीजिए, 90 से 95% टाइम जो है वो सियासत को देता रहा और मईशत के ऊपर फोकस नहीं किया। एक तब्दीली ज़रूर आई है, मुझे पिछले कुछ महीनों में ऐसा नज़र आने लगा है कि कुछ फोकस अब मईशत से, सियासत से उठ के मईशत की तरफ आ रहा है। अगर मैं कुछ नंबर्स आपके सामने रख दूं, आप सोचिए कि सिर्फ 1100 ख़ानदान पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक़ है, और पिछले 40-50 सालों से हम सारा फोकस जो है सिर्फ उन 1100 ख़ानदानों के ऊपर रखे हुए हैं। जब सेंसस आया 2018 वाला, तो उसमें हमें मालूम हुआ कि तकरीबन 3 करोड़ ख़ानदान पाकिस्तान में बसते हैं। तो 1100 ख़ानदान के ऊपर सारा फोकस रहा। वो 3 करोड़ ख़ानदान जो थे जिनका मईशत से गहरा ताल्लुक़ था, जिनका सियासत से शायद कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं था, अब हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि उन 3 करोड़ पाकिस्तानी ख़ानदानों के ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। अच्छा, अब साल भर पूरा होने को है। 18 अगस्त शायद तारीख़ थी 2018, जबकि PTI ने हुकूमत संभाली विफाक में। तो उस वक्त आप देखिए कि 2 बहुत बड़े माशी चैलेंजेस जो थे वो सामने थे। $1 का फुकदान था, जिसकी वजह तजारती खसारा था, जिसकी वजह करंट अकाउंट डेफिसिट था, और दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो था वो हमारा अंदरूनी चैलेंज था, जो बजटरी खसारे के हवाले से था, और जो कहा जाता है कि 2 खरब रुपए से कहीं बढ़ता हुआ 3.2 खरब पे पहुंचता हुआ इस साल पे नज़र आ रहा है। तो पहले अगर कोई गुड न्यूज़ को कवर कर लें तो आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल भर में जो $20 अरब PMLN वाले छोड़ के गए थे, अब तकरीबन 13 अरब पे कहीं पहुंच रहा है। तो $7 अरब की इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आई है, और साथ ही फिर IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाना, और उसका फिर एक पैगाम चला जाना आलमी मंडियों में, वर्ल्ड बैंक में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो IMF के पैकेज का हिस्सा बन गई है। तो एक किसी हद तक, किसी डिग्री का वो जो इस्तेहकाम है हमारे बैरूनी सेक्टर में डॉलर के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि हमें अब नज़र आ रहा है।
اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو پریشر تھا روپے کے اوپر وہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ میں سمجھتا کہ وہ پریشر کم ہو گیا ہے، پریشر ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ اب آ جائے ہمارا اندرونی سیکٹر جو ہے جس میں یہ اپنی بات کنٹینیو رکھیں علی صاحب، آپ فرمائیے، آپ کچھ انٹرجیکٹ نہیں میں انٹرجیکٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا سر، اصل میں بنیادی بات یہ کہ میں نے دیکھا کہ اب آپ میں دیکھتا ہوں معیشت کو ایک بہت بڑے جسے کہہ سکتے ہیں کہ کینوس پر دیکھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں باریکیوں کو آپ بیچ میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ میں نے اگلے دن دیکھا، میں ٹویٹر کے اوپر متحرک تو نہیں رہتا، لیکن آپ نے مہنگائی کا تناسب بتایا، تو مہنگائی کا تناسب جس گراف میں آپ نے پیش کیا اس میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مہنگائی نواز شریف صاحب کے دور میں کم تھی، زیادہ زرداری صاحب کے دور میں تھی، اور عمران خان صاحب کے دور میں اس میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ تو مطلب اس گراف کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، مجھے بھی سمجھ میں آئے کیا یہ بین الاقوامی فینومینا ہے یا یہ کوئی لوکل فینومینا ہے؟ دیکھیے، مہنگائی کی شرح کی بات ہو رہی تھی، تو میرے دو نکات اس میں یہ تھے کہ پہلا، تاریخی مہنگائی نہیں ہوئی ہے ابھی عمران خان کے زمانے میں، 10.3% سے قیمتیں بڑھی ہیں، یہ مہنگائی نہیں، مہنگائی کی شرح ہے۔ اور نومبر 2013 میں مجھے یاد آتا ہے کہ 10.9% مہنگائی کی شرح تھی نواز شریف کے شروع والے پیریڈ میں، تو 25% کہیں چلی گئی تھی پیپلز پارٹی کے دوران۔ تو مہنگائی تو بڑی ہے، لیکن مہنگائی تاریخی شرح اس کی اس سے پہلے اس سے زیادہ تھی۔ اب یہ کوئی آرام دہ کوئی خبر نہیں ہے عام آدمیوں کے لیے، کیونکہ یہاں پہ نان کی قیمت دیکھ لیں، چائے کی قیمت دیکھ لیں، بجلی گیس کی قیمت دیکھ لیں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی 30 یا 40 ہزار روپیہ جس کی سیلری تھی سال بھر پہلے، تو وہ آسانی سے گزارا کر لیتا تھا اپنی، he was able to make his two ends meet۔ اب یہ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر 40-50 ہزار روپے کی تنخواہ ہے تو آپ اس میں سے بجلی کا بل نکال لیں، گیس کا بل نکال لیں، اضافی جو ٹیکس آ گئے ہیں وہ بھی اس میں برداشت کر لیں، تو اس کے بعد آپ کا کچن چلانے کا خرچہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اور ابھی پھر آپ کو بچوں کی فیس بھی دینا ہوتی ہے، اگر کوئی میڈیکل ایکسپینڈیچر، کوئی ایمرجنسی آ جائے، اس کے لیے عام خاندان کے پاس کوئی پیسہ بچتا نہیں ہے۔ تو واقعی میں جو مہنگائی ہے وہ کمر توڑ ہے، اور پاکستانیوں کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے علی صاحب۔ یعنی یہ بات جو آپ نے اہم کی ہے کہ مہنگائی جو ہے بہت بڑھ رہی ہے، اور غریب کا گزارا تو واقعی میں بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں نہیں کریں، پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کسی یوٹوپیا میں رہتے ہیں، وہ اترتے نہیں ہیں اس ہل سے جو کہ بیسکلی عوام کی طرف ان کو لے کر آتی ہے۔ کین یو امیجن ہاؤ پیپل وڈ بی میکنگ دیئر اینڈز میٹ ان سچ اکنامک سچویشن؟ اور آپ کے خیال سے کیا یہ پولیٹیکلی ان پاپولر نہیں ہے کہ جو اقدامات موجودہ طور پر لیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے اگر کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے حکومت کی تو وہ فوراً جو ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ عوام میں اتنا غیر مقبول تصور ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی رہے گا۔ آپ کے خیال سے کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے؟ تھوڑی سی توجہ اس طرف ہو جائے تو کیوں اچھا نہ رہے؟ دیکھیے علی صاحب، آپ نے اقدامات کا ذکر کیا، بہت حد تک جو اقدامات آپ کو معاشی میدان میں نظر آ رہے ہیں وہ IMF کے دیے ہوئے ہیں۔ اب ریئلی آن دا گراؤنڈ معاشی پالیسی جو ہے ہیز بن ہائی جیکڈ، ہیز بن ٹیکن اوور بائی دا IMF، اور IMF جہاں بھی جاتی ہے 4 بڑے اقدامات اگر آپ سامنے رکھ لیجئے، جس ملک میں بھی جاتی ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے سامنے گرتی ہے، جس ملک میں بھی جاتی ہے وہاں ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ اضافی ہوتا چلا جاتا ہے، ٹیکسز کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یوٹیلیٹیز جو ہیں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور آخری والا یہ ہے کہ جو شرح سود ہے وہ بڑھتی ہے۔ یہ 4 سٹینڈرڈ چیزیں ہیں۔
آپ پچھلے 70 سال کی تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی IMF جاتا ہے یہ 4 چیزیں اس کی پالیسی کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ جو ہے، جو سماج کے اوپر ہوتا ہے، جو پاکستانی سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستانی کمپنیز ہیں، جو کارپوریشنز ہیں، ان کا منافع گر جاتا ہے، ان کی پروفیٹیبلٹی گر جاتی ہے ٹیکس کے اضافے کی وجہ سے۔ اور دوسرا امپیکٹ آتا ہے پاکستانی عوام کے اوپر اور کسی بھی ملک کے شہریوں کے اوپر، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے، یعنی کہ وہ انکم جو اس کے مجبوری کے اخراجات ہیں، جس میں گیس بجلی ہے، وہ کرنے کے بعد اس کے پاس پیسہ بچتا نہیں ہے۔ تو یہ 2 امپیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، جب وہ ختم ہونے لگتی ہے تو پھر وہ اپنا بزنس جو ہے اس کو شرنک کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستانی شہری رہ رہے ہیں ان کی ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ بڑی اہم بات تو یہ آپ نے کی ہے، چیزیں لیکن مجھے ایک بڑی چھوٹی سی واضح بریک طور لینی پہ ہے، اب بریک کے بعد پاکستان میں واپس آتا ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ لیٹس ٹیک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری تھی۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے متعلق، کچھ اقدامات کے متعلق بتایا، کچھ پس منظر بتایا، بین الاقوامی مالیاتی ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں، بین الاقوامی معاشی نظام جس طرح سے چلتا ہے، اور جب بھی وہ کہیں کسی معیشت کے اندر آتے ہیں، یعنی اپنا کام دکھاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے ہمیں بتایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت بھی ایسے اقدامات لے رہی ہے جس سے مہنگائی قابو میں آئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے شاید ہمارے ملک کی معاشی پالیسی پہ حاوی ہو گئے، لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ اس طرح کا تو نہ تھا۔ پتہ نہیں اب فاروق سلیم صاحب بہتر بتا پائیں گے، وہ ویسے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ایسے سوالوں کو جو ہے نا وہ ایوائڈ کر دیتے ہیں جب میں ان کو کہیں کارنر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فاروق سلیم صاحب، بات یہ ہے کہ اب میں آپ سے اسٹریٹ بات کروں گا بھائی۔ بات یہ ہے کہ جس عمران کو میں جانتا ہوں وہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا، جس عمران کو میں جانتا ہوں وہ اپنے جو ایک پرنسپلز تھے ان کے اوپر پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور جس عمران کو میں جانتا ہوں وہ ایسی معاشی پالیسی کبھی بھی مرتب نہیں کرے گا جس سے عوام کو ذرا سا بھی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، ورنہ موقع اس کے بعد بہت آئے تھے وزیر اعظم بننے کے۔ اگر ایسی پالیسیاں کرنی ہوتی تو پہلے بن جاتا۔ میرا ایسا خیال ہے کہ کوئی بات تو ہے جس کی یا تو پردہ داری ہے یا ہمیں لا علمی ہے۔ آپ بتا دو، لیکن اب خوبصورتی سے آپ بال کو ڈاج مت کر دینا۔ دیکھیے، بات ذرا پیچیدہ ہے۔ جو بات آپ نے کہی وہ سچ بھی ہے، اور پیچیدہ اس انداز سے ہو جاتی ہے کہ ملک کا نظام ہے، اور پچھلے 10 سال سے جس طرح اس ملک کی معیشت کو چلایا گیا ہے، ہم کئی بار اس چیز کو ریپیٹ کر چکے ہیں کہ جس طرح قرضوں کا بوجھ اس ملک پہ ڈالا گیا ہے۔ اب آپ پہلے 61 سال اگر دیکھ لیں، 1947 سے شروع ہو کے تو سن 2008 تک جس پاکستان میں آئی واز گروئنگ اپ، وہ بڑا زبردست پاکستان تھا، اس میں قرضوں کا بوجھ بھی اتنا خاص نہیں تھا۔ پاکستان کے ادارے، خاص طور پہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں، وہ بڑی زبردست قسم کی اپنا کام کر رہے تھے، بڑی اچھی قسم کی ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کو دے رہے تھے۔ یہ 2008 کے بعد جس طرح مالی حالات پاکستان کے خراب ہوئے ہیں، یہ پچھلے 61 سال میں علی صاحب ایسا نہیں دیکھا گیا تھا۔ یعنی کہ ہم نے 61 سال ملک میں صرف 6 کھرب روپے کے قرضہ جات اکٹھے کیے تھے، اور اگلے 10 سال میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہم 6 کھرب سے کہیں 30 کھرب پہ پہنچ گئے تھے۔ تو کچھ تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کو برداشت کرنا ہے۔ اگر آپ اس سال کا بجٹ کھول کے دیکھ لیں تو جو سب سے بڑی اماؤنٹ ہے وہ ہم صرف کر رہے ہیں اپنے قرضہ جات کی سروس کے لیے۔ کوئی 2.9 کھرب روپے کا سود کی اماؤنٹ آپ نے دیکھا جو بجٹ آیا، اس میں 2.9 ٹریلین روپیز ایلوکیٹ کیا گیا۔ اب کوئی تقریباً 40 کھرب روپے کی اکانومی ہے، 3.8 کھرب روپے کے ٹیکسز اکٹھے کیے ہیں، لیکن اگر اس میں سے 2.9 کھرب روپیہ ہم نے سود میں دے دینا ہے، جو کہ قرضہ جات پچھلے 10 سال میں تقریباً اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے
وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی آئے گا، اور پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کے پاس جو فسکل سپیس جس کو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پاس جو ڈسکریشن ہے وہ بڑی کم رہ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا واجب ہوگا کہنا کہ جو وعدے کیے گئے تھے آپ کے ریفارمز کے حوالے سے، وہ اس میں کہیں کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آتی. یعنی کہ کہا گیا تھا کہ بہت ساری اصلاحات لائی جائیں گی، بجلی کی شعبے میں لائی جائیں گی، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے شعبوں میں لائی جائیں گی، گیس کے شعبے میں لائی جائیں گی. ایف بی آر کی اتنی بات کی جاتی تھی کہ اس میں اصلاحاتی اقدامات کیے جائیں گے. تو کہیں بھی پچھلے ایک سال میں ہمیں کسی بھی سیکٹر میں کوئی اصلاحاتی اقدامات سامنے نظر نہیں آتے. تو میں اسی پر تو پوچھتا ہوں کہ کیوں فاروق صاحب، پچھلی دفعہ بھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیونکہ الیکشن میں آنے سے پہلے تو اس بارے میں بات ہو رہی تھی، اسد عمر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب بھی بات کر رہے تھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، اور بالخصوص آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو ہم ابھی گئے ہیں، اس سے پہلے تو ان کے پاس بہت جگہ موجود تھی کہ وہ تبدیلیاں کرتے، اصلاحات کرتے. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اچھا، کیوں کا جواب اگر آپ زور دے رہے ہیں تو مجھے جو کچھ حکومت کے اندر نظر آتا ہے، دو بہت بڑی فلاز کہہ لیں، کمزوریاں کہہ لیں. ایک بہت بڑی کمزوری ہے جس کو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یعنی کہ مفادات کا تضاد. کابینہ کے اندر دیکھ لیں، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کا ان کے اپنے مفادات کا ایک تضاد ہے اس میں. اگر بجلی کے سیکٹر میں آپ چلے جاتے ہیں، اور بجلی کے سیکٹر میں سوال یہ اٹھتا ہے جو آپ نے 2 دفعہ کہا کہ کیوں ایسا ہے کہ بجلی کے سیکٹر میں جو ہے وہ اصلاحات نہیں ہو پا رہی. مجھے یاد ہے کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو پاور ڈویژن نے ہمیں بتایا تھا کہ تقریباً 1100 ارب کا گردشی قرضہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت اپنے ورثے میں لے کے آ رہی ہے، اور اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ 1100 سے بڑھ کے کہیں 1800 ارب پہ پہنچ گیا ہے. تو یقینی بات ہے کہ پچھلے ایک سال میں کسی قسم کی اصلاحاتی اقدامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت لینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بجلی کے شعبے کے حد تک میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک تضاد ہے مفادات کا. جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے بجلی کے شعبے کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ یہ شعبہ ٹھیک نہ ہو. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں اس سیکٹر کے اندر، اس انڈسٹری کے اندر. اور دوسرا بہت بڑا فلاپ یقینی طور پہ یہ رہا ہے جس کو میں کہوں گا کہ قابلیت کا فقدان، یعنی کہ کیپیسٹی یا انکیپیبلٹی. تو یہ دونوں چیزوں کا آپ اگر جمع کر لیں، مفادات کا تضاد اور انکیپیسٹی اور ناقابلیت، تو پھر شاید آپ نے جو 2 دفعہ کیوں کہا اس کا کچھ جواب سامنے مل جائے گا. میں تو بہت مرتبہ کہہ دیتا، لیکن آپ نے واضح کر دیا چیزوں کو. بات یہ ہے کہ اب اس چیز کو اوور کم تو کرنا ہے نا. آفٹر آل ڈو یو تھنک اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں سلوشن بھی تھوڑا، آج کل میں جس سے بات کر رہا ہوں نا، یقین کریں پتہ نہیں کیوں وہ آگے سے پوچھتا ہے جی سلوشن تو بتائیں. تو میں نے اس سے کہا کہ سلوشنز آر ویری سمپل، بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو سلوشن سمپل ہے. کیا سلوشن سمپل ہے؟ علی صاحب، آئی ووڈ اگری ود یو، سمپل اتنا پیچیدہ نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کو کوئی امریکہ سے وہ اکانومسٹ نہیں لانے پڑیں گے. دیکھیے 2 فگرز اگر میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی تو یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے کا جو بجٹ حکومت پاکستان نے خود سے بنایا تھا، اس میں حکومت کے کرنٹ ایکسپینڈیچرز، ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر صرف 1.5 کھرب روپے کے تھے. اور ابھی جو بجٹ ہم نے بنایا ہے، حکومت پاکستان نے بنایا ہے، اس میں وہ 1.5 سے بڑھ کے 7.2 کھرب پہ پہنچ گئے ہیں. یعنی کہ 10 سالوں میں تقریباً 500% اضافہ ہوا ہے حکومتی خساروں میں، حکومتی اخراجات میں. اب 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، آپ کو شاید کوئی بھی ملک ایسا نہ مل سکے جس کے اخراجات میں 500% اضافہ ہوا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ پاکستان کے شہریوں میں سے جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ٹیکس نکال لیجئے، جس رفتار سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا.
تو یہ حکومت کو سوچ بچار کرنی ہوگی کہ یہ ٹیکس کی مہم تو آپ جاری رکھیں بے شک، لیکن جتنے بھی ٹیکس آپ وصول کر لیں گے یہ اخراجات جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں آپ کا بجٹری خسارہ پر نہیں ہو پائے گا۔ پھر ایک یا دو بڑے بنیادی قسم کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز اکنامکس کا جن کو کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ نتیجہ ہے ایک عمل کا، اور وہ عمل ہے معیشت کا پہیہ اور معیشت کے پہیے کی سپیڈ اور معیشت کا سائز۔ اگر حکومت نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے تو ان کو معیشت کا سائز بڑھانا پڑے گا، ان کو معیشت کے پہیے کی سپیڈ بڑھانی پڑے گی۔ جس سمت میں حکومت پاکستان اس وقت جا رہی ہے اور تقریباً ٹوٹل فوکس ٹیکس کے اوپر رکھا ہے، اس کے نتیجے میں جو معیشت کا پہیہ ہے وہ رکتا چلا جا رہا ہے، معیشت کا سائز جو ہے وہ شرنک کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہو پائے گا جو ٹارگٹس حکومت پاکستان نے رکھے ہیں۔ جی علی صاحب، یہ ایک آپ نے ایسی بات کی، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے میرے پاس زیادہ سوالات رہ نہیں گئے، لیکن اب میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ سر بنیادی طور پر چونکہ آپ نے تو ایک طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں پوری سچویشن کو سمرائز کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، کیا پھر میں سوچوں کہ آگے چل کے ہوگا کیا؟ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آتا ہوں تو پھر میں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا اگر یہ ہیں حالات تو پھر مستقبل کیسا دکھتا ہے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ عوام ہے ہماری سیدھی سادھی، ان کو نا یہ پیچیدہ چیزیں یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس حکومت کو کیسے میں بتاؤں کہ عوام موازنہ کرے گی تو مہنگائی کی بنیاد پہ کرے گی، عوام موازنہ کرے گی تو کارکردگی کی بنیاد پہ کرے گی، عوام موازنہ کرے گی تو دیکھے گی کیا چیزیں پہلے ہوئی تھیں، کون سے پروجیکٹ لگے تھے۔ عوام کو یہ ان ڈیپتھ 100 سال میں کس طرح سے ملک ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فیصلہ سازی کرنے کے لیے حکومت میں ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے مشکل سوال پوچھ لوں گا، بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر سروے کیا جائے، آپ بھی ایک طرح سے سائنسداں ہی ہوتا ہے نا وہ شخص جو سائنسی علوم پڑھتا ہے یا سائنسی انداز میں کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھتا ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق یا ریسرچ بھی ایک سائنس ہے۔ اگر آج ریسرچ کی جائے، آج سروے لیا جائے، آج لوگوں سے پوچھا جائے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ مجھے بتائیں کہ عوام اس حکومت کی معاشی کارکردگی سے مطمئن ہوگی یا اس یا کے آگے کیا ہے یہ جواب آپ کو دینا ہے۔ دیکھیے، آپ نے عام عوام کی بات کی اور آپ نے ایک اس کا آنسر جو ہے وہ سامنے رکھا جو مہنگائی والا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ عام پاکستانی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں سمجھتا۔ وہ صرف دو سوال اس کے دل و دماغ میں اٹھتے ہیں، پہلا مہنگائی کے حوالے سے اور دوسرا بے روزگاری کے حوالے سے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں یا پچھلے 6 سالوں کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اس کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور بے روزگاری جو ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 50 سے 60 لاکھ اضافی پاکستانی جو ہیں وہ شرح غربت سے گر گئے ہیں بیکاز بزنسز جو ہیں وہ شرنک کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو قطعاً کسی قسم کا کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک جنرل سلو ڈاؤن ہے۔ جو معیشت کے پہیے کا میں ذکر کر رہا تھا اس کی سپیڈ بھی سلو ہو گئی ہے، اور جو اکانومی کا سائز جس رفتار سے بڑھ رہا تھا وہ بھی اس رفتار سے اب نہیں بڑھ رہا، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ اکانومسٹ جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں دل سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید اس سال معیشت ایکچولی نیگیٹو گروتھ میں چلا جائے، جو پچھلے 50-60 سالوں میں کبھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو پہلے تو ایسٹیمیٹس یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید 5-6% کی گروتھ سے 2-2.5% پہ آ جائے گا، لیکن ابھی چند اکانومسٹ نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ شاید نیگیٹو میں گروتھ چلے جائے، جس کا مطلب ہے کہ جو بے روزگاری کی رفتار ہے وہ شاید مزید تیز ہو جائے گی۔
لیکن دوسری طرف جو بیرونی سیکٹر ہے جس میں ڈالر کا سیکٹر تھا اس میں یقینی طور پہ کسی قسم کا استحکام ہوتا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر سال بھر کی مزید تکالیف برداشت کر لی جائیں، یہ میرے تجزیے میں یہ یقینی ہے کہ تکالیف مزید بڑھ جائیں گی مستقبل میں، جو فیوچر میں جو وقت آنے والا ہے، اور ان تکالیف کو اگر ہم برداشت کر لیں تو جیسے فورن سیکٹر جو بیرونی سیکٹر استحکام اس میں آتا نظر آ رہا ہے، تو شاید اندرونی سیکٹر میں بھی کچھ امپروومنٹ سامنے آنے لگے۔ لیکن یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں کر تو بڑے متوازن انداز میں کی ہیں، لیکن مطلب سننے والا تو ایک دم پریشان ہو گیا آپ کی باتیں سن کے۔ میرے خیال ہمارے ناظرین بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے آپ نے کیا بات کر دی۔ تو سر بات تو آپ نے جو کی ہے ظاہری بات ہے اس کے پیچھے منطق موجود ہے، لیکن آپ کے خیال سے کیا اس سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد کوئی ایسے میجرز نہیں لینے پڑیں گے جو کوپ کر سکے؟ ورنہ تو جو اشارہ آپ نے دیا ہے اس کے تو معنی یہ ہیں کہ مزید حالات بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، جب تک حکومت پاکستان اپنے 4 یا 5 بڑے سیکٹرز میں اصلاحاتی اقدامات لے کر نہیں آتی، دیکھیے ابھی تک ہمیں کوئی روڈ میپ نہیں بتایا گیا کہ بجلی کے سیکٹر کے ساتھ حکومت پاکستان نے کیا کرنا ہے۔ میں اس لیے کچھ آپٹیمسٹک ہو جاتا ہوں کہ پوٹینشل اس ملک میں بے تحاشا ہے۔ جو نقصانات حکومت پاکستان کرتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم 1100 ارب کا نقصان کر ڈالتے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں۔ اگر اس میں منافع بخشی کی بات نہ بھی کی جائے، صرف برابری پہ وہ ادارے چلا لیے جائیں تو 1100 ارب روپے حکومت پاکستان کو بچیں گے وہاں پہ۔ 1700 ارب روپیہ ہم نے نقصان کر دیا گردشی قرضہ جات کے حوالے سے۔ تو اس ملک میں پیسہ بے تحاشا ہے، اس ملک میں ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، لیکن حکومت پاکستان ان کا استعمال بڑے غلط طریقے سے کر رہی ہے۔ تو اگر ہم اصلاحاتی روڈ میپ کسی قسم کا سامنے لے آتے ہیں، اور 3 یا 4 بڑے سیکٹرز ہیں علی صاحب، کوئی راکٹ سائنس جیسے میں نے کہا اس میں نہیں ہے۔ پبلک پروکیورمنٹ بہت بڑا سیکٹر ہے جو چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو سالانہ ٹھیکے دیتی ہیں مختلف چیزیں بنانے کے، اس میں 15 سے 20% اگر چوری ہو جاتی ہے، لیکیج ہو جاتی ہے، اس کو ہم آدھا بچا لیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ سٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن کوئی 100 ارب ڈالر کی پہنچ گئی تھی آج سے 1.5 سال پہلے، اور آج وہ 100 ارب سے گر کے 40 ارب پہ پہنچ گئی ہے۔ یعنی کہ اس ملک کے اندر سٹاک مارکیٹ کا لاس صرف کوئی 60 ارب ڈالر کا بنتا ہے، جبکہ ہم صرف 6 ارب روپیہ IMF سے لینے چلے ہیں۔ تو ملک کے اندر وسائل ہیں، اگر حکومتی ایک روڈ میپ، حکومت ہماری کوئی روڈ میپ بنا دے اپنے پبلک پروکیورمنٹ کے حوالے سے، بجلی کے سیکٹر کے حوالے سے، گیس کے سیکٹر کے حوالے سے، تو پرابلمز کین بی ریزالو۔ میری خواہش تو یہ ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو جاری رہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن کیا کریں ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج شو پر شامل ہوئے۔ ناظرین، ہم نے بہت سارے سے اس وقت معاشی صورتحال کو دیکھا۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے آپ کو بہت ساری چیزوں کے متعلق بتایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ معیشت دان معاملات کو دیکھ ضرور رہے ہیں اور حکومت کو تجویز بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان تجاویز پر کام کرے اور جلد سے جلد جو ہے ایسے اقدامات اٹھائے جن سے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں آسانیاں پیدا کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آگے جا کر حکومت کی سیاسی ساکھ بھی مضبوط ہوگی۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔